केवल जो भी चीज़ें मटेरियल टेक्स्ट बुक्स के अंदर दी गई हैं आपने उन्हीं की प्रैक्टिस करा दी बच्चे को, उन्हीं चीज़ों को समझा दिया, उन्हीं सवालात को समझा दिया, उन्हीं सवालात को हल करा दिया। सो आपका फोकस जो है कौन सा है? कंटेंट बेस्ड। मिसाल के तौर पर ये है a प्लस बी होल स्क्वायर और आपने बताया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आंसर आता है। बच्चों ने भी रट्टा लगाया, आपने उनको रट्टा लगवा दिया जी। या सिमिलर कोई भी सवाल था आपने उनको समझा दिया और बच्चों ने उसी की प्रैक्टिस करा दी। सो आप उनको कंटेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं कि बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर से इस वजह से आता है कि a प्लस बी और a प्लस बी आपस में प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ये जवाब आ जाएगा। तो अब आप उनको प्रोसेस समझा दिया सर। कंसेप्चुअल लर्निंग ये है, कंटेंट बेस्ड ये है कि आपने वही चीज़ समझा दी, और कंसेप्ट ये है कि आपने प्रोसेस समझा दिया कि बेटा ये प्रोसेस होता है। अब अगर इस कोई भी मिलता जुलता सेम नहीं, रिमेंबर वन थिंग, इस लो बेस्ड एग्जाम में सेम नहीं बल्कि सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे सर। सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे बल्कि सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों के साथ मेन मसला जिस तरह के सर ने बताया गाइड से, तो उन्होंने सवालात देखे हुए हैं कि ये सवाल नंबर 1 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है। तो शायद वहां पर क्वेश्चन आ जाए कि 3 + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने क्या बताया था? a + b होल स्क्वायर। अब अगर बच्चे ने वो प्रोसेस समझा हुआ है, वो कंसेप्ट उनका क्लियर है, वो प्रोसेस उनको पता है, ही और शी कैन अटेम्प्ट। अदरवाइज वो देखेगा कि नहीं ये तो आउट ऑफ कोर्स पेपर है, ये सवाल तो बुक में था ही नहीं, बुक में नहीं था लेकिन कंसेप्ट तो है कि नहीं है सर। समझ आ गई? अब f = m है मिसाल के तौर पर, तो ये नहीं कि आप एग्जैक्ट वही वैल्यूज देंगे जो आपके एक्सरसाइजेस के अंदर हैं। आपने उस प्रोसेस को अब समझाना है सर। प्रोसेस को क्या करना है? समझाना है। जब आप समझा देंगे तो इफ की जगह वैल्यू अगर चेंज हो जाती है, m की चेंज हो जाती है, तो बच्चे बेचारे कंफ्यूज नहीं, वो नहीं कहेंगे कि आउट ऑफ कोर्स पेपर है। नो, सेम नहीं बल्कि समझ आ गई? तो जब सिमिलर कॉन्सेप्ट समझा देंगे, उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, यू आर टीचिंग कंसेप्चुअली। लेकिन अगर आप वही चीज सिर्फ फोकस कर रहे हैं जो किताब के अंदर दी गई है, यू आर टीचिंग द कंटेंट ऑनली देन। समझ आ गई? और बच्चे फिर कहेंगे कि सर इसकी तो हमें सब हमने तो रट्टा ही लगाया था। सो अब इस रट्टे से निकाल कर उनको इंडिपेंडेंट लर्नर बना देना है। कौन सा लर्नर? इंडिपेंडेंट लर्नर। के सवाल जो भी आ जाए वो कर ले। आप कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, रट्टा लगाया हुआ है। इसकी बजाय अगर आप बाकायदा उनसे पूछे कि बेटा इधर उधर देखकर नाउन को कौन कौन से नाउन है यहाँ पर सर? नाउन पेन है और लाइट है सर, और चेयर है। अब मैं आपको इन्वॉल्व कर रहा हूँ। अब बच्चे को जो है 10 लिखो तो 10 नाउन लिख सकता है, आप 5 लिखो तो 5 लिख सकता है, 15 लिखो तो 15 लिख सकता है। लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? लेकिन अगर आपने नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, कायदे आजम, पाकिस्तान और लाहौर, बस बेचारे ने आगे कुछ नहीं, आगे लाहौर की बजाय कराची आगे बेचारा परेशान हो गया। आपने कंसेप्चुअल लर्निंग नहीं दी सर। अब जो भी आप लोग पढ़ाएंगे तो आप प्रोसेस में उनको क्या करेंगे? प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करेंगे। जब इन्वॉल्व करेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। इसको कहते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग। सो मच इजी सर, सिर्फ उनको इन्वॉल्व करना है, दैट इज कंसेप्चुअल लर्निंग सर। ठीक है? और बच्चों का जहन बना देना है कि बेटा सवालात जो मैंने आपको लिखाए हैं इससे हट कर भी आ सकते हैं। तो अब आपने ये वाले रट्टे नहीं लगाने, प्रोसेस को समझना है। दैट इज कंसेप्चुअल लर्निंग। सर प्लीज Dapat staso jika objektif sekali decision na partarin na hard kariyo sir da hukum leg बिल्कुल सर। asal ki munga mung chikum kalas ki wo jina jina ni tane ma person place la zan khala ku jina ni everything dik da pa tum da sa khala ku us zamunga ustaza taliban ki radi system nunda sitili aur di aga image kadega agi bs kadega agi agi cheez kadega और वही नदी रडी सिस्टम दे टाइम ना कूदेगा, पहले स्कीम ना कूदेगा, पाल टाइम ना कूदेगा, पाल टाइम ना कूदेगा। उस उस्तादान रिंगी उस्ताद उस्तादान पादिशुर मैंने की खबर को मत सर प्लीज। हाँ, उस दी सिस्टम तरह है कि दी सिस्टम तरह है नो दल के ज़मीन दे इलाके के जितने मतलब उसको जो बना नहीं अभी यहाँ पे ऐसी अगर लगता है सुधरा गया काम करता है सब कंसल्टेंसी की सब करना
نو آیا دا تاسو مستقبل قریب کې ما تاسو ته ویل دا تاسو دا ټیکټونه لګ باندې څه څه کنه نو آیا دا اپلیکیبل دی یا گورنمنٹ اسکول کی دا اپلیکیبل دی؟ تھینک یو سر، تھینک یو. گریڈ 5 اسسمنٹ کا جو گورنمنٹ کا ارادہ تھا تو پھر ان کے لیے ہم نے مینول بنایا اور جتنے بھی سرکاری اسکول کے ٹیچرس تھے، سرکاری اسکول کے ٹیچرس تھے، پی ایس ٹیز، ان سب کو ہم نے اس کی پریکٹس کرائی کہ آپ نے سلو بیس یا کنسیپچوئل ٹیچنگ کس طرح سے کرنی. اب کوئی کرے نہ کرے، اچھا پھر آخر میں مصیبت کیا ہو گئی؟ مصیبت یہ ہو گئی کہ ٹیچرز نے کہا کہ آپ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کنسیپچوئل ٹیچنگ کریں لیکن پیپر آپ کا کنٹینٹ بیس بنتا ہے. وہی سوال آتے ہیں جو ایکسرسائز میں ہوتے ہیں. ٹیچر اس کے لیے آمادہ نہیں تھا سر. اب ہم نے گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا، گورنمنٹ میں یہی ہے جو سرکار میں اگر کلاس 4 بھی ہے تو بھی گورنمنٹ ہے سر. تو گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ پیپر کنسیپچوئل بنا دیں گے تو ٹیچر آٹومیٹیکلی کنسیپچوئل ٹیچنگ شروع کر دے گا. نمبر 1. نمبر 2، ریممبر ون تھنگ کہ ہر جگہ پر لرننگ کے لیے اتنے آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، لیکن اگر آپ لوگ لرننگ کرنا چاہیں تو سر یہاں پر میں دوسری دفعہ آ رہا ہوں سر. ایک دفعہ پہلے بھی آیا تھا تو انہوں نے دوبارہ سے بولا، یہ میرے لیے قانون کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ انہوں نے بلا لیا. لاسٹ ٹائم میں نے ٹیچنگ میتھڈالوجی پہ سیشن دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ دے آر کنٹینیوسلی ڈیولپنگ پروفیشنلی دیز ٹیچرس. سر کتنے سینئر بندے ہیں سر، ٹھیک ہے، لیکن سسٹم کہتا ہے کہ ان کی بھی کیپیسٹی ڈیولپ کرنی چاہیے کیونکہ ان کو بھی اپڈیٹ کرنا ہے. دو الفاظ ہے نا، اپنے آپ کو اپڈیٹڈ اینڈ اپ ٹو ڈیٹ رکھے سر. چلیے کبھی جنرل باتیں ہوئی تو وہاں پر ڈسکشن کر لیں گے نا، وہی فوکس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کے ماشاء اللہ آئی ریئلی اپریشیٹ، لیکن وی ہیو ٹو اسٹک ٹو دس. تھینک یو. اب جو ہے کنٹینٹ کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی، کنسیپٹ کی بھی سمجھ آ گئی. تو اگر آپ سے کوئی پوچھ دے تو کنسیپٹ لرننگ ایسی چیز کوئی مشکل کام نہیں ہے سر. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام سر. اچھا اب دیکھیں، یہ وہی کنٹینٹ میں ریکالنگ میمورائزیشن پہ فوکس ہوتی ہے، آپ نے جو پڑھایا وہی چیز ہوتی ہے، اور ریپروڈیوسنگ دا لرن مٹیریلس. اور کنسیپچوئل جس طرح کہ میں نے بتا دیا وہاں پر ایبلٹی ٹو تھنک اینڈ اپلائی. the simplest one, forget about what you were written over there. آسان الفاظ میں یہ ہے کہ آپ نے جو پڑھایا وہی سوالات آ رہے ہیں تو کنٹینٹ بیس ہو گئی آپ کے سینس میں، اور آپ نے جو پڑھایا اس کو یوز کر کے وہ نئی سچویشن میں سملر چیزوں میں بچہ اپلائی کر سکتا ہے. دیٹ از کالڈ کنسیپچوئل لرننگ. ٹھیک ہے، اب یہ جو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر چکی ہے ان 12 سبجیکٹس میں کنسیپچوئل پیپرز بنیں گے، اس سے لو بیس بنیں گے. ٹھیک ہے سر، اٹس آلسو اویلیبل آن دا ویب سائٹ، یو کین ڈاؤن لوڈ فرام دیئر. اور ان میں ایم سی کیوز کتنے ہوں گے؟ یہ والے. آر آر کیوز، یہ میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ آر آر کیوز کسے کہتے ہیں. ریسٹرکٹڈ رسپانس کوسچنز ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا شارٹ کوسچنز آسان الفاظ میں. تو شارٹ کوسچنز اتنے ہوں گے. ای آر کیوز یا ایکسٹینڈڈ رسپانس کوسچن، یہ سیکشن اے ہے، سیکشن بی ہے اور سیکشن سی ہے سر آپ کے پیپر کا. یہ ایم سی کیوز والا ہے، یہ شارٹ کوسچن والا ہے، اور یہ لانگ کوسچن والا ہے. الفاظ سے پریشان نہ ہوئیے گا چونکہ کریکولم ڈاکومنٹ کے اندر ٹرمینالوجیز اب ڈفرینٹ ہے، سو آپ نے یہ الفاظ سیکھنے ہیں، اس سے پریشان نہ ہوئیے گا. اور پھر ٹوٹل مارکس کے اتنے ہوں گے. اور ایک اضافی چیز جو ہے، ریممبر ون تھنگ، کہ جو بھی پیپر ہوں گے، پیپر جتنے بھی بنیں گے، سو ان کے اندر نالج کمپریہنشن اور اپلیکیشن لیول تک جو بلوم ٹیکسانومی ہے وہاں تک ہم گئے ہیں. یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ نالج کیا ہے، کمپریہنشن کیا ہے. میری ذمہ داری کیا ہے؟ ان سبجیکٹس کا ٹی یو ایس آپ کو سمجھانا، ان سبجیکٹس کے ایس ایل اوز آپ کو سمجھانا، ایم سی کیوز آپ کو سمجھانا، آر آر کیوز کسے کہتے ہیں یہ آپ کو سمجھانا، ای آر کیوز آپ کو سمجھانا، اور ان 3 چیزوں کا سمجھانا آپ لوگوں کا میرا مقصود ہے، کیونکہ پیپر کے اندر یہی چیزیں ہیں بس. میسج کلیئر؟ اینی کوسچن اپ ٹو دس پوائنٹ؟ ایوری تھنگ کلیئر؟ کوئی کنفیوزنگ کمنٹس تو میرے نہیں ہیں، ریمارکس وغیرہ؟ ریئلی اپریشیٹ یو. ٹھیک ہے، اور یہ کنسیپٹ جو ہے یہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. جو کریکولم کے اندر اس سے دوز ہوتے ہیں دے آر کنسیپٹس. یہ بات ہو گئی. ریممبر ون تھنگ، کریکولم ڈاکومنٹ جو ہے ہر ایک سبجیکٹ کا الگ الگ کریکولم ڈاکومنٹ ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک ہی کتاب ہے، مثال کے طور پر یہ کتاب اور یہ نصابی کریکولم ہے اور اس میں کوئی گائیڈ لائنز وغیرہ دی گئی ہوں گی سارے بکس کے لیے. نہیں، انگلش کے لیے الگ کریکولم ڈاکومنٹ، اردو کے لیے الگ کریکولم، میتھمیٹکس کے لیے الگ کریکولم ڈاکومنٹ، فزکس کے لیے الگ کریکولم ڈاکومنٹ، کیمسٹری کے لیے الگ کریکولم ڈاکومنٹ، اسلامیات کے لیے الگ کریکولم ڈاکومنٹ. باقاعدہ ویب سائٹس پر اویلیبل ہے، نہ ہوا تو جاتے ہوئے مجھ سے لے لیجیے گا. بلکہ میں نے ایس این سی کے شیئر کیے تھے وہ سر افتخار کے ساتھ،
ٹھیک ہے, انہوں نے شاید آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کی ہو SNC والے, لیکن یہ میں 9 to 12 میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا سر. ٹھیک ہے. سو آج کے بعد اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ واٹ از کریکولم, تو آپ سے ان کو وہ ڈیفینیشنس کو دفع کرے. ہر ایک سبجیکٹ کا اپنا اپنا کریکولم, انگلش کے لیے الگ کریکولم باقاعدہ گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے, نوٹیفائڈ, جس طرح کی یہ نوٹیفیکیشن تھی سر, اردو کے لیے الگ, فزکس کے لیے, جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ سارے کے ساروں کے لیے الگ الگ کریکولمس. یہاں پر کتنے اس سے پہلے میں نے سبجیکٹس ڈسپلے کیے تھے, ایکس 12, دیکھیں آپ لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے سر, کتنے سبجیکٹس ہیں 12, 12 سبجیکٹ جو ہے. تو 9th کے اندر ان کے سلیبس پیپرز بنے گے انکلوڈنگ مطالعہ قرآن, انکلوڈنگ کیونکہ کمپلسری ڈکلیئر ہو گیا, سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا, گورنمنٹ نے حالی میں بکس بھی بنا دیے, اب ان کے لیے اسمارٹ سلیبس بن رہا ہے, کل نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, کچھ قصص ہے اس کے اندر, کچھ سورہ ترجمہ وغیرہ ہے. ٹھیک ہے, لیٹس گریٹ. اچھا, ریممبر ون تھنگ کہ صرف ایسلوز نہیں ہوتے کریکولم ڈاکومنٹس کے اندر, بلکہ ان کے کچھ ادر پارٹس بھی ہوتے ہیں. جب آپ کریکولم ڈاکومنٹ کو دیکھیں گے, کہ جب تک آپ کریکولم ڈاکومنٹ کو نہیں سمجھیں گے اپنے اپنے سبجیکٹس کے, سارے نہیں, اپنے اپنے سبجیکٹس کے, اس وقت تک آپ اس لو بیس ٹیچنگ اور لرننگ کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو ریممبر مانتے ہیں کہ اس جو کریکولم ڈاکومنٹ ہے اس میں صرف ایسلوز نہیں ہوتے, بلکہ اتنے اس کے ڈفرنٹ پارٹس ہیں. سر یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آج, اس کا اسٹرکچر کیا ہے, پھر میں اوریجنل ڈاکومنٹ بھی نکالوں گا. اس کے اندر لیولز ہیں. کیا چیز ہے؟ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 12 تک, یہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو ذمے ہیں جن کو پڑھانا. آگے سے پھر کالج یا یونیورسٹی ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے سر, اس طرح ہے. سو گریڈ 1 سے لے کر 12 تک جتنی بھی کلاسز ہیں ان کو فردر لیولز میں تقسیم کیا گیا ہے. کس چیز میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 5 لیولز ہیں. گریڈ 1 تا 2 is called لیول 1. گریڈ 1 اور 2 کو کیا کہتے ہیں؟ گریڈ 3 اور 4 5 ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسلنٹ. 6 7 8 کو کیا کہتے ہیں؟ لیول 3. 9 10 کو 11 12 کو لیول 5. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کریکولم ڈاکومنٹ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس کتنے ڈیولپمنٹل لیولز ہیں؟ 5 ڈیولپمنٹل لیولز. ریممبر دیز تھنگس. کبھی اگر آپ نے انٹرویوز وغیرہ میں جانا ہوا تو شاید آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ کتنے ڈیولپمنٹل لیولز ہیں. یو ہیو مسٹ سے آپ سے کہیں کہ کون سے کہتے ہیں گریڈ 1 اور 2 کو لیول 1 کہتے ہیں, 3 4 5 کو لیول 2 کہتے ہیں, 6 7 8 کو 3 کہتے ہیں, 9 10 کو 4 کہتے ہیں, آنورڈ سر. ٹھیک ہے, سر نے کہا تھا بالکل بیسک چیزیں سمجھانی ہے, تو بچوں کی طرح ریپیٹ کروا رہے ہیں سر. ٹھیک ہے, تاکہ میسج بالکل کلیئر چلا جائے. آئی وش کہ ادھر سے آپ نکلے تو ادھر جو آئے تھے تو اس سے کچھ ساتھ لے کر چلے سر. پھر کی لرننگ ایریاز ہیں سر. کیا چیز ہے؟ ہر ایک کریکولم ڈاکومنٹ کے اندر کی لرننگ ایریاز ہیں. انگریزی کے جو ساتھی ہیں سر وہ مجھے بتا دیں انگریزی کے کی لرننگ ایریاز کون کون سے ہیں سر؟ بی ایس انگلش والے بتا دیں. شاباش شاباش. اسپیکنگ ہے, گرامر ہے, لسننگ ہے, رائٹنگ ہے. تھینک یو. یہ تو آپ کی پرسپشن ہے نا, یہ تو مطلب جو جنرلی ہم سکلز ہیں نا, وہ سکلز 4 بیسک سکلز, ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ, اسپیکنگ. لیکن کریکولم ڈاکومنٹ ایسا نہیں کہتا. وہ کہتا ہے ریڈنگ اینڈ تھنکنگ کمپیٹنسی نمبر 1, کی لرننگ ایریا نمبر 1. رائٹنگ کی لرننگ ایریا نمبر 2. لسننگ اینڈ اسپیکنگ کو وہ اکٹھا کرتا ہے کریکولم ڈاکومنٹ کہتے ہیں اورل کمیونیکیشن. گرامر پلس ووکیبلری ان کو کہا جاتا ہے لیکسیکل ایسپیکٹ آف دا لینگویج. اور پھر آخری والا آپ کے پاس ہے سوشل اینڈ ایتھیکل ویلیوز. کتنے ایریاز آ گئے؟ یہ انگلش کے سبجیکٹ کے ہیں. میتھمیٹکس کے کتنے ایریاز ہیں سر؟ شاباش. الجبرا ہے سر, چلے بتائیں. شاباش. اور مائی گوڈنس, تھیورم ہے. ٹھیک ہے, کیلکولس ہے سر. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. یہی فریکشنز ہے. دیٹس گریٹ. اچھا, اسلامیات والے ساتھی بتا دیں کون کون سے کی لرننگ ایریاز ہیں؟ وہ سے خوان دو. ہاں, ناؤ اٹینشن پلیز.
ہر ایک سبجیکٹ کے کی لرننگ ایریاز ہوتے ہیں سر. جو انگلش کے اندر کی لرننگ ایریاز ہیں یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پھر دکھا دیتا ہوں سر. انگلش کے اندر جو کی لرننگ ایریاز ہوں گے جو میں آپ کو 5 گنوا دیے: ریڈنگ اینڈ تھنکنگ، رائٹنگ، لیکسیکل ایسپیکٹ، اورل کمیونیکیشن اینڈ سوشل اینڈ ایتھیکل ویلیوز. ان کے لیے لفظ کریکولم ڈاکومنٹ کے اندر کیا استعمال ہوا ہے؟ کمپیٹنسی. کی لرننگ ایریا سب کو کہتے ہیں سر کمپیٹنسی. میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اسٹینڈرڈ. 5 اسٹینڈرڈ وہاں پر بھی ہے. انفارمیشن ہینڈلنگ ہے، نمبر اینڈ آپریشن ہے، الجبرا ہے، جیومیٹری ہے اور ایک اور بھی ہے سر. ٹھیک ہے، کتنے 5 ڈفرنٹ ایریاز وہاں پر بھی ہے. اس طرح سے اسلامیات ہے تو ایمانیات ایک ہے، عبادات اور ہیں، اسوہ حسنہ اور ہے، قرآن مجید کے متعلق اور چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. سو آج کے دن یہ ڈاکومنٹ لے کر اس کو پڑھ لیجیے گا کہ آپ کے کون کون سے کی لرننگ ایریاز ہیں. کی لرننگ ایریا انگلش کو کمپیٹنسی کہتے ہیں کیونکہ آپ ٹی او ایس کو جب دیکھیں گے سر نا، ٹی او ایس ٹیبل آف اسپیسیفکیشن، جو پیپرز اپلوڈڈ ہیں اس کے ساتھ ٹی او ایس بھی اپلوڈڈ ہیں. سو وہاں پر باقاعدہ ان الفاظ کو لکھا گیا ہے کہ انگلش کی یہ کمپیٹنسی، اس کے اگینسٹ اتنے ایسیلوز اور اتنے کوسچنز بنیں گے. میتھمیٹکس کا یہ اسٹینڈرڈ، اس کے اگینسٹ اتنے ایسیلوز اور اتنے اس کے کوسچنز بنیں گے. جنرل سائنس کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کو